माशाअल्लाह जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने फ़िक़्ह हनफी के सिलसिले में कितनी उम्दा बात कही हैं, आप उन्हीं की ज़बानी ये बातें सुन लीजिए। जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी की इसी शॉर्ट वीडियो पे आज फिर बात करने वाला हूँ, जो अहम इस वजह से भी है क्योंकि इस वीडियो में जनाब ज़ाकिर नायक के मुताल्लिक़ देवबंदी मज़हब के उलमा का मौक़िफ़ क्या है ये भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। माशाअल्लाह जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने फ़िक़्ह हनफी के सिलसिले में कितनी उम्दा बात कही हैं, आप उन्हीं की ज़बानी ये बातें सुन लीजिए। तो सामाईन, आपने सुना कि जनाब ज़ाकिर नायक के नाम से पहले इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने जनाब कहा है, और जनाब का मतलब देवबंदी मज़हब में जाहिल, नादान, अहमक और बेवकूफ़ होता है। तफसीली मालूमात के लिए आप हमारे इसी रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, ताकि इस वीडियो के ख़त्म होते ही वो वीडियो भी आप साथ ही में देख लें। तो क्या जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी ने ज़ाकिर नायक को जनाब कहकर जाहिल, नादान, अहमक और बेवकूफ़ कहा है? बज़ाहिर लगता तो यही है, बाकी इम्तियाज़ पलामवी वहाबी ही जाने। दूसरी बात यह है कि जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने जनाब ज़ाकिर नायक को सुनने की बात की है, आप उन्हीं की ज़बानी ये बातें सुन लीजिए। हालांकि देवबंदी मज़हब के मुतकल्लिम इस्लाम जनाब इलियास घुम्मन तो जनाब ज़ाकिर नायक को सुनना जुर्म और गुनाह करार देते हैं। देखिए जनाब इलियास घुम्मन की ये वीडियो। डॉक्टर ज़ाकिर नायक को सुनना कैसा है? डॉक्टर ज़ाकिर नायक को सुनना गुनाह है, जुर्म है। ज़ाकिर नायक को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। सामईन नाज़रीन, इससे मालूम हुआ कि जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी अपने चैनल के वीडियो देखने वालों को मुजरिम और गुनाहगार बना रहे हैं, और सिर्फ इम्तियाज़ पलामवी वहाबी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के देवबंदी उलमा ने बिल इल्तिज़ाम अवामुन्नास को मुजरिमों, गुनाहगार बनाने का काम किया है और ख़ुद भी इस जुर्म गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। देखें, वीडियो में जनाब फजलुर रहमान और दीगर देवबंदी उलमा मौजूद हैं और ज़ाकिर नायक को सुनकर अपने साथ साथ लोगों को भी मुजरिम और गुनाहगार बनाने में ये देवबंदी उलमा मसरूफ़ हैं। वैसे इस ताल्लुक़ से हम आगे बात करेंगे। पहले जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी की वीडियो का अगला हिस्सा आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएँ। और हनफी फ़िक़्ह जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फ़िक़्ह है, जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तक़ी उस्मानी की इज़्ज़त सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज़्ज़त है, क्योंकि हनफी फ़िक़्ह ये सच है भाई। मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा, क्यों मैं इनको प्रेस किया, चारों अम्मा की इज़्ज़त करता हूँ मैं। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, जनाब ज़ाकिर नायक की ये वीडियो पेश करने का इम्तियाज़ पलामवी वहाबी का असल मकसद ही यही था कि लोग देख ले कि ये जनाब यानी ज़ाकिर नायक फ़िक़्ह हनफी और जनाब तक़ी उस्मानी की तारीफ़ कर रहे हैं। दरअसल ये सब इन दोनों वहाबियों यानी मुक़ल्लिद वहाबी जो ख़ुद को देवबंदी कहते हैं और दूसरा गैर मुक़ल्लिद वहाबी जो ख़ुद को अहले हदीस कहते हैं, इन दोनों वहाबियों ने ये सब लोगों को यानी अवामुन्नास को धोखा और फ़रेब में रखने के लिए किया है, क्योंकि दोनों की किताबें बल्कि बयानात भी आप देखें सुनें तो ये दोनों वहाबी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार नज़र आते हैं, मगर यहाँ यानी ज़ाकिर नायक के मामले में दोनों एक हैं और उनके सुनने में भी एक हैं। जैसे इम्तियाज़ पलामवी ही के चैनल पर अपलोडेड ये वीडियो देखें, इसमें शादी स्पेशलिस्ट मुफ्ती जनाब तारिक मसूद और जनाब ज़ाकिर नायक, उनका बेटा और दूसरे देवबंदी भी साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो में देखा गया, जो गालिबन आपने भी देखी ली होगी, कि ख़ुद जनाब तारिक मसूद जो देवबंदी मज़हब के मुफ्ती कहलाते हैं, वो ख़ुद जनाब ज़ाकिर नायक को सुन रहे हैं। अब देवबंदियों को सोचना चाहिए कि गैर मुक़ल्लिद वहाबी ज़ाकिर नायक को सुनवा कर उनके ये उलमा उन्हें इस्लाम की राह पर चला रहे हैं या गुमराह करके जुर्म और गुनाह की राह पर ले जा रहे हैं। चलिए थोड़ी और वजाहत देवबंदी मज़हब के मुफ्तियों की ज़ुबानी ही करवा देता हूँ, ताकि देवबंदी आवाम को बात आसानी से समझ में आ जाए कि उनके उलमा यानी देवबंदी उलमा उनके साथ कैसा घिनौना गेम खेल रहे हैं और किसकी बात सुनाकर उन्हें यानी अवामुन्नास को कहाँ ले जा रहे हैं, राह रास्त की तरफ या गुमराही की तरफ।
تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں دیوبندی مذہب کے مفتی جناب عبدالواحد قریشی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جناب ذاکر نائک کے متعلق کیا کہتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ ذاکر نائک کے بارے میں ہمارے اکابرین کا موقف کیا ہے. میرے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی نہیں MBBS. انہوں نے یہی کام کرنا تھا لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے. اگر آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں، غیر مذہب پہ ان کو مطالعہ ہے، وہاں پر جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے، نو پرابلم. لیکن جب اسلام کے بارے میں وہ کوئی رائے دیں تو اہل حق علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں، کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں، بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود ہیں. نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک بار انہوں نے ذکر کیا اور کہا حضرت عمر کے فتوے کو ہم چیک کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. ہم نے کہا حضرت عمر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہیں. ذاکر نائک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چیک کرے، آج کے بندے کا کام ہے. اسی طرح ایک جگہ پہ جا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگیں، یعنی کہ وہ مارکہ کربلا کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہوئے کہتے ہیں دیٹ از اے پولیٹیکل فائٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ قبائلی جنگ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. یزید کے لیے بہت اچھے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، یزیدی ہے، ہم حسینی ہیں، اس لیے تھوڑا سمجھ کر استعمال کیا کرو. اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو عورتیں ملے گی جنہیں حورا کہتے ہیں، اور ہماری عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں. ہمارے مردوں کو جنت کی بنی ہوئی حور ملے گی اور عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا. آپ دیکھ لیں اسلام میں حقوق نسواں صفحہ 58 ان کا باقاعدہ نظریہ موجود ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو جنت میں جا کر کوئی مرد ملے گا؟ جو کہہ رہا ہے اس کی بیوی کو ملے گا، ہماری بیویوں کو تو ہم خود ملیں گے. کیسے عنوانات کی بات کر رہا ہے؟ اور ان کے نزدیک تو پتہ نہیں مینڈک تک ساری چیزیں حلال ہیں. اس دن مجھے ایک ذاکر نائک سے متاثر پروفیسر ملے. ہاں جی، مولویوں کا ذاکر نائک سے کیا پھڈا ہے؟ میں نے کہا جی مولویوں کا نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. جب آپ حلال کا لیبل لگا کر حرام بیچو گے تو علماء کو اعتراض ہوگا. آپ جب مسئلہ دین کا نام لے کر پھیلاتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے فیصلے کے خلاف جملہ کہیں گے تو علماء اس پر آبجیکشن کریں گے. میں نے اسے کہا آپ ذاکر نائک کو پسند کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ کل میرے پاس ناشتہ کر لیں. تو کہتے ہیں کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا مینڈک فرائی کر کے کھلاؤں گا، فراگ روسٹ. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا ذاکر نائک نے کہا یہ مجھے پسند ہے، بالکل حلال ہے، جائز ہے. جب آپ کے مولوی کو مولوی تو نہیں، آپ کے ڈاکٹر کو پسندیدہ لگ رہی ہے تو آپ کھائیں. میں جن علماء کو لائک کرتا ہوں ان کی چیزیں مجھے بھی لائک ہے، تو جن کو آپ لائک کرتے ہیں ذرا ڈیر دے ناشتہ کھاؤ. تو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے. میں نے کہا بابا عجیب بات ہے، دنیا میں اس کی پسندیدہ پہ عمل نہیں کر رہے تو آخرت میں اس کے ساتھ آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت اس مسئلے میں دیکھیں. نمبر 2، ہمارے کچھ سادہ لوگ اس کی حمایت میں بولتے ہیں اور جی آج کل ذاکر نائک فتوے نہیں دیتا. میں ان سے پوچھتا ہوں ہمارا اہل حق کا ذاکر نائک سے اختلاف کو فتوے دینے پہ؟ بابا ذاکر نائک کے عقیدہ غلط ہونے پہ ہے، نظریہ غلط ہونے پہ ہے، فکر غلط ہونے پہ ہے. اگر اس نے اپنے نظریے، اپنے فکر سے اور اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تو آپ ہمیں دکھائیں، ہم بھی تائید کرتے ہیں. جی اس کے ہاتھ پہ بڑے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اپنا جیسا مسلمان بنا رہا ہے. کیسی بات کرتے ہیں بابا؟ نظریہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہونا چاہیے. جب عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے سامنے کیے ہوئے مسلمان کا اعتماد. اسی لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو تب کریں جب آپ ذاکر نائک کو کھل کے پڑھ چکے ہوں. ایک بندے نے 1-2 ملاقاتیں ذاکر نائک سے کر لیا، جی آج کل وہ فتوے نہیں دیتا. میں نے کہا وہ سادے آدمی، اس کا نظریہ وہی تھا، اس نے نظریے سے توبہ کی ہے. اب سوال گندم جواب چنا ہے تو اب اس بارے میں خاموشی ہے. اس لیے مناسب ہے کہ آپ ذاکر نائک سے بچیں اور اہل حق علماء کی طرف رجوع کریں. تو سن لیا سامعین و ناظرین آپ نے. آپ سے کہیں زیادہ ان دیوبندیوں کو ان کی بات سننی چاہیے جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور ذاکر نائک کو سن رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. دیوبندی مذہب کے اس مفتی نے کئی باتیں اس ویڈیو میں ایسی کی ہیں جن سے دیوبندیوں کی کئی ایک جہالتوں کا جواب بھی ہو جاتا ہے، جو وقت پڑنے پر پھر کسی ویڈیو میں اسی پس منظر میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. فی الحال ان کی بات تو آپ نے سن لی ہے کہ ذاکر نائک کیسے شخص ہیں، ان کے عقائد و نظریات کیسے ہیں اور دیوبندیوں سے ان کا اختلاف کس نوعیت کا ہے اور ان کے چاہنے والوں کو انہوں نے
کیا کیا جواب دیا یہ سب آپ حضرات سن چکے۔ اب دیوبندی مذہب کے ایک اور مفتی کو پیش کرتا ہوں اور یہ ہیں جناب ظر ولی خان۔ دیکھیں یہ جناب کیا کہتے ہیں ذاکر نائک کے بارے میں۔ اور ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ ذاکر نائک کیسا ہے؟ میں نے کہا صحیح نہیں ہے۔ تو مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے؟ مجھ سے تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کیسے آدمی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کیسے آدمی ہے، جو اہل حق ہے اور بہتر لوگ ہیں تو ان کا تو نہیں پوچھتے۔ پوچھنا دلیل ہے کہ آپ کو بھی کچھ کٹکا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایک تو لباس ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا گلے میں ٹائی بندھی رہتی۔ میں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، برا نہ ماننا، کہ یہ ان کی دیانتداری ہے اور آپ کا اندھا پن ہے۔ ان کی دیانتداری ہے کہ وہ دکھانا چاہتے کہ میں مغرب کا ایجنٹ ہوں، میں یہود اور نصارہ کا زر خرید ہوں، کام ان کا کر رہا ہوں، قرآن سے زیادہ بابل سناتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتا۔ قرآن والے تو ہے وہ پکڑ لیں گے، بابل کا کون؟ اناجیل کا کوئی بھی نہیں، کوئی دنیا کا پادری انجیل کا ماہر نہیں، وہ منسوخ کتابیں ہیں، متروک ہو چکی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور قرآن کے نزول پر توریت، زبور، انجیل و صحائف سب کے سب ختم، ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں۔ تو جب آپ خود مطمئن نہیں ہیں ان کے ظاہر اعمال اور شبیہ سے، ظاہر ہے دین تو اہل دین سے سیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نائک شلوار قمیص پہننا شروع کر دے تو کیا آپ اس کو صحیح عالم مان لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہی رہے گا۔ شلوار قمیص نہیں، اگر وہ حجر اسود اور کعبے کے درمیان میں کھڑا ہو جائے تب بھی کہوں گا کہ زندیق اور بے دین ہے، دشمن خدا و رسول ہے، تا وقت کہ وہ غلط عقائد سے توبہ نہ کرے۔ لباس کی وجہ سے کسی کو لباس کی حد تک غلط کہا جائے گا۔ ذاکر نائک قرآن بغیر وضو و بغیر غسل کے اٹھانے کا قائل ہے، یہ اسلامی عقیدے کی خلاف ورزی ہے۔ وہ امت کو 3 طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کا کہتے ہیں بغیر حلال شریعہ کے، اور عمر بھر زنا کروانے کی تلقین کر رہا ہے۔ وہ یہود اور بے دینوں کا زر خرید غلام ہے، عالمی ایجنٹ ہے یہود و نصارہ کا، اس لیے وہ ان کی کتابوں کے حوالے زیادہ دیتا ہے۔ تو سن لیا آپ نے سامعین و ناظرین کہ ذاکر نائک کو دیوبندی مذہب کے مفتی جناب ظر ولی خان نے یہود و نصارہ کا عالمی ایجنٹ قرار دیا، اور بھی جو کچھ کہا ہے وہ سب آپ سن ہی چکے ہیں۔ اب میں یہاں دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ جن علماء کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، ان علماء نے مثلاً جناب الیاس گھمن نے ذاکر نائک کو سننا جرم اور گناہ کہا، جناب عبد الواحد قریشی جو آپ کے مشہور مفتی ہیں، انہوں نے ان کے عقائد و نظریات کی بنا پر دیوبندیوں سے اختلاف کی بات کہی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا جسے آپ سن چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دوسرے مفتی جناب ظر ولی خان نے ان کو یعنی ذاکر نائک کو جو کچھ کہا وہ تو آپ سن ہی چکے ہیں، مگر خاص جملہ جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ ذاکر نائک یہود و نصارہ کا عالمی ایجنٹ ہے۔ باوجود اس کے موجودہ دور کے آپ کے مولویوں نے ذاکر نائک کو آپ کو سنوایا اور اس طرح آپ کو مجرم بنایا، آپ کو گنہگار بنایا، اور آپ کو غلط عقائد و نظریات کے حامل شخص کے قریب کر کے گمراہی کی راہ پر آپ لوگوں کو لا کھڑا کیا، اور یہود و نصارہ کے عالمی ایجنٹ کو آپ کو سنوایا۔ کیا یہ سب جان کر بھی آپ کو حق اور باطل کا فرق کرنا مشکل لگ رہا ہے؟ ہم سنیوں کو دیکھیں کہ جسے ہمارے علماء نے غلط کہا اسے ہم عام لوگ بھی غلط ہی سمجھتے ہیں اور انہیں منہ نہیں لگاتے، خواہ وہ کوئی بھی ہو دنیا میں، چاہے اس کی جتنی بھی مقبولیت ہو، جتنی بھی شہرت ہو۔ ہمارے علماء نے قرآن و احادیث اور فقہ اور اپنے تجربات کی روشنی میں جو کہہ دیا اس پر ہمارے علماء خود بھی عمل کرتے ہیں اور ہم عام لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، اور کسی وجہ سے ہم اپنے کسی عالم کو یا عوام کو اغیار یعنی گمراہوں، بددینوں، بد مذہبوں کی طرف مائل ہوتے دیکھتے ہیں تو اسے پہلے سمجھایا جاتا ہے، سمجھ جائے تو ٹھیک، اور اگر نہ سمجھے تو اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیتے ہیں، مگر باطل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا ہم سنی نہیں کرتے، اور حق و باطل کی تمیز کو، فرق کو ہرگز ہم مٹنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ہم سنیوں کے حق پر ہونے کی کئی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔
वैसे आप लोग खुद देख लें कि देवबंदी उलमा कैसे कैसे गुमराह बद्दीन से जाकर मिल लेते हैं, आप लोगों को भी उनकी तरफ खींच लेते हैं, और इस तरह ये उलमा अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को यानी अवामुन्नास को बलि का बकरा बना देते हैं। अल्लाह करे मेरी ये कोशिश, मेरी ये बातें आप लोगों के समझ में आ जाएं और आप लोग किसी भी मौलवी की तरफदारी के बग़ैर अपने ईमान व अक़ीदे और अपनी आखिरत की फ़िक्र कर सकें। वैसे सामाईन, आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा खुला है, ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।